बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान की, मैं बिला तफरीक कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हुकूमती इत्तेहादी हों, हुकूमत के अंदर यानी हुकूमती सबसे बड़ी जमात, उसके अंदर भी इस वक्त मसलहत कोशी से काम लिया जा रहा है। और पाकिस्तान की अपोजिशन, जिसकी तरफ से हमें ये बातें सुनने की मिलती थी कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदल के रखनी है, पाकिस्तान के अंदर जो जबर और कदर वाला जो निज़ाम नाफिज है सियासत के अंदर, या पाकिस्तान के जो ताकतवर जो लोग हैं वो जिस तरह, जिनका मनसब उनको इजाज़त नहीं देता, दस्तूर उनको इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी किस्म की सियासत में मदाखलत करें। जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हुकूमतें यहाँ बनाई जाती हैं, गिराई जाती हैं, वज़ीर आज़म मर्ज़ी के लाए जाते हैं, वज़ीर आज़म मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हो तो गिरफ़्तार भी करवाए जाते हैं, और रियासत के अंदर रियासत चलाई जाती है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम इस तरह की बातें सुनते रहे थे, लेकिन मामला जब आगे बढ़े हैं और 6 नवंबर के बाद जब से सूरत हाल बदली है, वैसे तो वो उससे भी पहले के हालात ख़राब हो गए थे अंदरूनी खाना, लेकिन 6 नवंबर को चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई थी। तो अब उसके बाद एक बार फिर असूल की सियासत और दस्तूर की बात, जमहूरियत की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी, ये बातें जो हैं ये किताबों, कहानियों, किस्से कहानियों वाली होकर रह गई हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो है वो मसलहत कोशी या मसलहत कारी, जो भी आप इसको कह लें, या मसलहत पसंदी, वो गालिब आ चुकी है। और ख़बरें ये आ रही हैं, मुसद्दक़ा ख़बरें, कि पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ जिन्होंने मामला तय करने थे वो तय कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब भी ऑन बोर्ड हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी ऑन बोर्ड हैं। और तय ये पाया गया है कि इस सेटअप से, या जो भी इस वक्त सेटअप कौन सा है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है और इनकी तब्दीली वो मतलूब व मकसूद मोमिन है, या ये थोड़ी सी गलत बात होगी इल्हामा इकबाल से माज़रत के साथ, कि इनकी जो तब्दीली है वो मकसूद है। तो लिहाजा इस तब्दीली के लिए ये तमाम जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं इनको ऑन बोर्ड कर लिया गया है, ये ऑन बोर्ड हैं। और एक वो 60 दिन का एक मंसूबा है, 60 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी। और ये जनाब मंसूबा है। मैं अब इसके ऊपर खुलकर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये ख़बर है, आगे मेरा दिल ख़राब हो रहा है। दिल ख़राब क्या हो रहा है कि यार कि वो जो बातें हम सुना करते थे वो बातें, अब मसलत पता नहीं क्या मसलत है कि तब्दीली अगर आ रही है तो फिर वही ऑन बोर्ड, वही बातें, वही चीज़ें। लेकिन जो जिन बातों को हमें पिछले कोई 2-3 साल से सुनाया गया कि जी कि ये निज़ाम, ये दस्तूर, ये कानून, ये जमहूरियत, ये सिविल सुप्रीमेसी, और ये और वो, और अवाम का के जो राय दही है या वोट को इज़्ज़त, ये सारी बातें जो हमारे कानों में डाली गई या अवाम के कानों में डाली गई, वो लगता है कि शायद वो महज सियासी नारे थे, या अपने कह लें कि रास्ता सीधा करने के लिए जो एक कह लें कि टूल्स थे। होता है ना कि आपके जो, जिस तरह आपने कोई रास्ता, जंगल में रास्ता बनाना हो तो आपके पास हथियार होते हैं, तो आप वो दरख्त की शाखें और काट काट के अपना रास्ता बनाते हैं। तो ये जो इस तरह के नज़रियात और नारे होते हैं सियासत के अंदर, वो भी मेरा ख़्याल है कि अपना रास्ता सीधा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो मैं किसी की नीयत पे शक करूं या ना करूं, मेरा ख़्याल है कि हक़ नहीं बनता। लेकिन मुझे बहरहाल मैं अपना जो मेरे माफ़ी ज़मीर है वो मैं ज़रूर सामने रखना चाहता हूं आपके, कि मतलब ये चीज़ें गड़बड़ी चल रही हैं। मैं इसके ऊपर क्या बंदा कहे, मतलब वही फिर असूल और कानून की बातें, मतलब मेरे पास अल्फाज थोड़े से कम हैं। सियासतदान जो होता है वो उसने अपना रास्ता सीधा करना होता है, और सियासतदान जो है उसने अपना टारगेट अचीव करना होता है। तो वो टारगेट अचीव करने की तरफ गामजन है। पता नहीं अब वो जो बातें कर रहे थे वो भूल जाएंगे या उन पर कभी अमल होगा भी कि नहीं होगा। तो ये बातें हैं। ख़बर जो है उसकी तरफ मेरा ख्याल वापस आए। दिल के फफोले बयान करने का क्या फ़ायदा। ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक वक्त था कि वो कह रहे थे कि जी कि जो भी चेंज लाना है, और वो भी जिन्होंने भी मतलब ये चेंज का जो मंसूबा बनाया, ज़ाहिर है कि वही मंसूबा साज हैं जो मंसूबा साजी होती है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं, और राब्ते तो खैर बड़ी अरसे से थे। शराइत ख़ुद नवाज शरीफ साहब की थी। उनकी पहली शर्त ये थी कि एक तो ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, और वो असम्बली मुद्दत पूरी ना करने की वजह
وہ اگین وہ تھوڑی سی ایک مزاحمتی وجہ ہے، اور وہ تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بیسیکلی کیموفلاج کرنے کی کوشش تھی کہ جی کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے، ہم سب جمہوریت کے چاہنے والے ہیں اور جمہوریت کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اس لیے جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے، حکومتوں جو آتی جاتی ہیں ان پہ ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کا جو تشخص باہر پھیل چکا ہے وہ یہی ہے ڈیپ سٹیٹ والی بات، کہ ڈیپ سٹیٹ پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومتیں لاتی گراتی ہے، پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے، بنتی ہے، بگڑتی ہے، وہ سارا کچھ جو تھا وہ ڈیپ سٹیٹ کا الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگ رہا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا سٹائل چینج کیا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نئی چیزیں ٹرولی ہونی چاہیے، مطلب یہ جو پورے کا پورا سیٹ اپ تھا یہ ہائبرڈ ڈیموکریسی تھی، ایک سسٹم تھا، تو یہ جو ہے یہ اس کا تاثر یہ دینا کہ جی کہ جمہوریت ملک میں چل رہی ہے، وہ اس کے خلاف تھے۔ تو اب اس کے اوپر پارٹیاں مان گئی ہوں گی۔ دوسرا ان کی یہ شرط تھی کہ جو بھی اگلا پرائم منسٹر جو ہے ان ہاؤس چینج کی صورت میں آئے وہ اپوزیشن سے ہی ہو، اور ان کا جو ووٹ تھا وہ خورشید شاہ صاحب کی طرف تھا، اور بعض لوگوں کا جو تھا وہ شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف تھا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آن پڑا سوچ و بچار کے دوران کہ اگر اپوزیشن کا وزیر اعظم ہوگا تو وہ جب اسمبلیاں تحلیل کرے گا تو صرف نیشنل اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، صوبوں میں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ان میں 2 میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ کس طرح تحلیل ہوں گی۔ ایک جواب یہ دیا گیا، فوری آرگومنٹ جو تھا کہ پنجاب میں پہلے تبدیلی لائیں گے تو پنجاب کی حکومت تو جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا وہ اپوزیشن کا ہوگا، تحلیل کر دے گا، ایک ساتھ تحلیل ہوں گی اور بیک وقت پورے ملک میں الیکشن ہوں گے اگلے قبل از وقت۔ لیکن پھر یہ کہا کہ جی کہ وہاں پر کے پی کے میں تو اکثریت پی ٹی آئی کی ہے، اور وہاں پر کس طرح چیزیں مینج کی جائیں گی۔ پھر بڑے غور و خوض کے بعد جو ہے وہ نام جو لیا گیا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی بندہ لے لیا جائے جو اگلا وزیر اعظم ہو، اور وہ کے پی کے میں جو چیزیں مینج کر لے، مطلب وہاں پر بھی کہہ لیں کہ اندر سے ہی تبدیلی آ جائے۔ اور اس کے لیے ان کو جو سب سے موزوں شخص ملا ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کو جو ڈیل کرنا ہے وہ فریق ثانی نے کرنا ہے، جنہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ کیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہوم ورک کر رہے ہوں گے۔ یہ جو سلیم صافی صاحب نہیں، یہ سما ٹی وی کو جو انٹرویو دیا ہے زلفی بخاری صاحب نے، جو انہوں نے بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہی ہے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ اچھا آپ جو کچھ مرضی کرتے پھریں، ہم جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے نا، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ چوڑیوں والا لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا، میں خود سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ ان کا شاید اشارہ اس طرف ہوگا کہ ہم بھی کچھ کریں گے، پھر جب میدان میں جب رن پڑے گا تو پھر میرا مطلب ہمارے ہاتھ کس نے باندھے ہونے ہیں، ہم بھی پھر جواب دیں گے۔ تو یہ سارے اشارے اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس ساری جو کہہ لیں کہ مصلحت کوشی ایک غالب آ چکی ہے پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ میں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ رائز نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کو پتہ ہے کب سے کام گڑبڑ ہوا، پھر کیوں تبدیل ہونا کیا، یہ تبدیلی کی خواہش کیوں ہے، اور اس کے پیچھے ٹارگٹ کیا ہے۔ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو 22 نومبر 2022 تک کی اگر مہلت مل گئی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں اگلے 5 سال بھی ہوں گے، تو لہٰذا جو اگلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اہم اپوائنٹمنٹ، ایک تو یہ 6 نومبر کی تھی نا اپوائنٹمنٹ، تو وہ عمران خان صاحب کو کرنے سے اپوزیشن بھی روکنا چاہتی ہے، اور پاکستان کے وہ لوگ بھی روکنا چاہتے ہیں جن کو عمران خان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح آنکھیں نکال کر ان کو دکھائیں گے۔ یا اچھا وہ اب اس کے پیچھے لاجیکل جو ریزن دی جاتی ہے، جو منطقی دلائل ہیں، وہ یہ ہیں کہ جی کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو اوبے کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں کر پائے۔ تو اس اگین وہ ساری کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں ہیں، اس پر رائز نہیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں مریم صاحبہ کا ان سارے حالات میں دیکھ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کا جو مزاج ہے وہ ہمیں تھوڑا سا انقلابی سا بھی لگتا تھا، اور نواز شریف صاحب نے جو انقلابی یا ایک کہہ لیں کہ اصولی جو نیریٹو لینا شروع کیا تھا، جس کا بوجھ ان کی پارٹی بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اب وہ تھوڑا سا عمران خان صاحب چونکہ ٹارگٹ بن رہے ہیں تو وہ ہمیں پسے پشت ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مریم صاحبہ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کے
آخری جو ٹویٹس ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی باتیں کی ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ اپنے والد صاحب کی کہہ لیں کہ نقش قدم کے اوپر وہ بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقے سے پالیٹکس کر رہی تھیں. تو ان کے میں نے جب ٹویٹ پہ گیا ان کے ٹویٹر ہینڈلر پہ، تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ ایک سردار نعمان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور جو سردار نعمان صاحب ہیں انہوں نے کیونکہ 12 نومبر کو برسی تھی جسٹس سیٹھ وقار کی، اور سیٹھ وقار کو انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو انہوں نے ٹیگ وہ مطلب اپلوڈ کی تھی اپنے ٹویٹر پہ، مریم صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. سیٹھ وقار صاحب نے مصلحت کوشی یا مصلحت پسندی کو نظر انداز کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ پاکستان کی مروجہ سیاست اور سسٹم سے کھلی بغاوت تھا. تو ناگہانی وہ کرونا کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے تھے. تو اس ٹویٹ کا مطلب یہ کہ مریم صاحبہ کے جو دل میں بات ہے وہ یوں لگتا ہے کہ شاید وہ ان کی زبان تو خاموش ہے، یا اس مصلحت کوشی میں وہ خاموش کروائی گئی ہیں، یا پھر مصلحت کا شکار خود ہو چکی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کے ٹویٹ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چنگاری باقی ہے. مطلب یہ اب یہاں سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ جب تھوڑا سا وقت بدلے گا تو وہ انہی اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور انہی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو وہ باتیں مطلب 2019 بلکہ 2018 سے، یا کم از کم نواز شریف صاحب نے جب وہ باتیں کرنی شروع کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی جب ان کو وزارت عظمیٰ سے عدالتی ایک حکم کی وجہ سے ہاتھ دھونے پڑے، اور وہ پوری ایک کہہ لیں کہ اب تو وہ اوپن سیکرٹ ہیں کہ کس طرح کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب تو لوگ بھی آ کے بتا رہے ہیں کہ ایک پورا بندوبست قائم کیا گیا تھا کہ جناب کے نواز شریف قابل قبول نہیں ہے. اور وہ قابل قبول کیوں نہیں ہیں وہ مریم صاحبہ نے بھی بتایا ہوا ہے کہ کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اس کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا، تو اتنا بڑا مضبوط قد کاٹ کا بندہ تو پاکستان کی سیاست میں نہیں چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کا ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ شاید مصلحت کا شکار ہیں لیکن ارادے وہی ہیں، یہ والا خصوصاً جو سیٹھ وقار صاحب کو جو ٹریبیوٹ انہوں نے ایک طرح سے پیش کیا ہے. پھر دوسرا جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ری ٹویٹ کیا ہے وہ سیف اوان صاحب کا ہے. یہ ایک دن پہلے کا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف سیف اوان صاحب نے کہ نواز شریف نے ثابت کر دیا کہ اس کی دھاڑ لمبی اور گرجدار ہے، سب دیواریں اس کی دھاڑ کے آگے پگھل گئیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ہر مشکل کا مقابلہ بغیر لچک دکھائے کر سکتے ہیں. اگر آپ کم ظرف انسان ہیں تو آپ خود سے طاقتور کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے. اب اس میں بھی جو میسج ہے وہ وہی ہے، وہی انقلابی، وہی وہ والی باتیں جو وہ مطلب کہتے تھے، اور کہ ہم جو نظام ہے یا جو نظام کے چلانے والے ہیں ہم ان کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ آپ کے نالج میں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، امید رکھنی چاہیے کہ یہ اگر واقعی مطلب میرا تو خیر وہ تھوڑا سا میں جس قبیلے سے ہوں تھوڑا سا دل خراب ہے کہ یار کہ آپ ایک وہ جیسا تیسا وزیر اعظم ہے تو صحیح، اب اس کو مطلب تبدیل کرنا ہے تو پھر یا تو ہو کہ آپ اپنے زور بازو کے اوپر کرتے. ان ہاؤس چینج لانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک ان ہاؤس چینج کسی کے اشارے پہ لانے کی کوشش کرنا، یہ باتیں پاکستان کی وہی روایتی اور پرانی سیاست پر ہی مبنی ہے یوں کہہ لیں. اور ہم نے خواب دیکھے تھے کسی نئی چیز کے، یا ہمیں کچھ تھوڑا سا کہہ لیں کہ کوئی انقلابی باتیں بتائی گئی تھیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مصلحت پسندی جو ہے یہ غالب رہتی ہے یا پھر یہ جو ہے وہ حکمت ہے. آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الوقت تو خبر یہ ہے کہ مصلحت کوشی غالب ہے اور آن بورڈ ہیں سب کے سب کہ عمران خان صاحب کو 60 دن کے اندر اندر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن میں سے بھی کافی دن گزر گئے ہوئے ہیں اور آپریشن شروع ہے. یہ مہم جاری ہے، عمران خان صاحب ہٹاؤ پاکستان بچاؤ، یہ اس مہم کا میں نے خود سے نام رکھ دیا ہے.
تو اس مہم اور یہ مہم جو ہے یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے مجموعی طور پر وہ اس کی پارٹ اینڈ پارسل ہے، حتیٰ کہ جو حکمران جماعت ہے عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے اندر سے بھی کچھ کھلاڑی اس رولنگ ایلیٹ کے حصے دار ہیں اور اس گیم میں شریک ہیں۔ باقی اللہ وارث، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔